अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप बख़ैर होंगे और ईद की छुट्टियां जो हैं वो आपकी बहुत अच्छी गुज़री होंगी। आज ईद से पहले मेरा जो लेक्चर था उसमें हमने ज़मीर जाफ़री की नज़्म आदमी नामा के 3 अशार की तदरीस और तफ़हीम की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर सुन लिया होगा और आपको वो अशार जो है वो समझ आ चुके होंगे। आज बग़ैर किसी और तमहीद के हम शुरू करते हैं ज़मीर जाफ़री की नज़्म आदमी के चौथे शेर की तदरीस। ज़िंदगी नीचे कहीं मुँह देखती ही रह गई, ज़िंदगी नीचे कहीं मुँह देखती ही रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मयार आदमी। अब देखें कि इस शेर में शायर ने, ज़मीर जाफ़री ने, दरअसल आज ज़िंदगी के जो मयारात में बहुत तरक्की और जिद्दत आ चुकी है, यानी ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल, कवायद, ज़वाबित हमने जो बदल लिए हैं या उसमें जो जिद्दत आ चुकी है, दरअसल वो मयारात बज़ाहिर तो वो तरक्की याफ्ता हैं, मगर हकीकत ये है कि इससे इंसानियत का जो मयार है वो कहीं गिर गया है, वो कहीं गुम हो चुका है। यानी जो इंसानियत की जो पहचान थी असल, वो ख़त्म हो चुकी है और ज़िंदगी के मयारात हमने इस कदर, या ज़िंदगी के लवाज़मात हमने इस कदर बना लिए हैं कि शायर कहता है कि ज़िंदगी नीचे कहीं मुँह देखती ही रह गई। यानी कि जो आम लोगों की ज़िंदगी है, आम लोगों का जो जिनकी तादाद किसी सोसाइटी में, किसी मुआशरे में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग जीने के उन मयारात के हुसूल में कतई तौर पर नाकाम हैं, या उनके वो वसाइल नहीं हैं जो कि महज़ चंद 1% लोगों को मुयस्सर हैं। तो दरअसल ज़मीर जाफ़री ने आज के इस मॉडर्न और तरक्की याफ्ता इंसानों की सोच, ज़िंदगी और उनके लाइफ स्टाइल पर शदीद अंदाज में तंज़ किया है। कहते हैं कि जैसा कि पहले आपके ज़हन में होगा कि पहले नज़्म की तदरीस के पहले शेर में हमने शायर के तफक्कुरात का अंदाज़ा कर लिया था कि जिसमें शायर ने ये कहा था जी कि था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आज कल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। यानी कि शायर ने ये मवाजना कर दिया था कि किसी ज़माने में आदमी की जो पहचान थी या इंसानियत का जो मयार था वो इंसान का इल्म था, ठीक है जी, उसका हुस्न सलूक था, उसका रवैया था, उसकी मोहब्बत और इखलास के ऊपर इंसानियत की जो है वो पहचान होती थी। और आज के दौर में यानी कि वो इल्म और दिल और प्यार के बदले जो है आजकल जो इंसानियत का या इंसान का किसी मुआशरे में किसी उसके मकाम और मर्तबे का जो तयन की जाता है वो उसके पास उसके जो ज़रो जवाहर हैं, मालो दौलत है, और जो उसके पास कोठी बंगला है, या उसके पास जो सवारियां हैं, गाड़ियां वग़ैरह हैं, आजकल उन की बुनियाद पर इंसान का मुआशरे में मकाम और उसकी हैसियत का तयन जो है वो किया जाता है। तो शायर ने इस शेर में भी यूँ समझ लें कि उस पहले शेर के मफ़हूम को मज़ीद तोसी दी है, या उसको मज़ीद यूँ समझ लें कि फैलाया है कि, और ये बताया है जी कि इंसानियत जो है आज नापैद हो गई है और जीने के जो मयारात और लवाज़मात बहुत बढ़ा दिए गए हैं। इसीलिए दीगर शुअरा ने भी, हम देखते हैं जी कि अगर आप उर्दू अदब का मुताला करें गहराई से या गौर से, तो आपको पता चलेगा जी कि बहुत सारे जो शुअरा हैं उन्होंने अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का वो अपने अशार में इज़हार किया है। मिसाल के तौर पे 2 शेर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक शायर कहते हैं जी कि आदमी ज़ुल्मतों में डूब गया, आदमी ज़ुल्मतों में डूब गया, चाँद तारे रहे तमाशाई। अब देखें कि इस शेर में भी इंसानी तरक्की, जो चाँद तारों, इंसान चाँद सितारों पर पहुंच चुका है, लेकिन ये है जी कि जो इंसानियत है वो कहीं गुम हो गई है। और एक और शायर कहते हैं जी कि बेहतर है कि डालो ना सितारों पे कमंदें, बेहतर है कि डालो ना सितारों पे कमंदें, इंसान की खबर लो कि वो दम तोड़ रहा है।
تو یہ دیکھیں کہ انسان کو تو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ دوسروں کا درد جو ہے وہ محسوس کرے، دوسروں کا کرب، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرے۔ آج انسان سے بہت دور جا چکا ہے، اور اگرچہ اس نے فتوحات جو ہے علمی اور یوں سمجھ لیں سائنسی وہ بہت زیادہ کر لی ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا آدمی جینے کا معیار بہت اونچا لے گیا ہے، زر و مال کی ہوس میں اندھا ہو چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ آسمان سے باتیں کرتے محلات ہیں، اور سونے چاندی سے لدی خواتین ہیں، اور لوگوں کے پاس، یا اگرچہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، تو نوکروں اور گاڑیوں کی قطاریں ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے برابر اسی وجہ سے ان لوازمات یا ان جو مادیت کی یہ جو علامتیں ہیں، ان کی بنیاد پہ وہ اپنے برابر کسی کو انسان نہیں سمجھتا۔ اسی لیے علی نے جو مسدس میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا، مسدس ہم نے جو پہلے ایک نظم پڑھی ہے کہ وہ علی یہ کہتے ہیں جی کہ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غمیں قوت و ناں، وہ پہنتے نہیں جز سمور و کتاں، وہ مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں، ہو نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ یعنی یہ موازنہ کیا ہے، یہ بات صورتحال بتائی گئی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو کسی کو اپنے برابر انسان نہیں سمجھتے، اور ایسے ان کے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں، علی نے اس کا بآسن ذکر جو ہے وہ کر دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، زندگی کے حیران اور ششدر اور یا زندگی کے منہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ زندگی تو دراصل حسن کردار و عمل اور افکار کے ارتقاء کا نام ہے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ کہ حسن کردار و عمل اور افکار کے ارتقاء کا نام ہے، نہ کہ کردار و عمل اور افکار کے زوال کا۔ اور آج افکار اور کردار و عمل جو ہے وہ زوال آمادہ ہو چکے ہیں، زوال پذیر ہو چکے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اور جتنی اچھی اقدار تھیں، یعنی کہ احسان کی، محبت کی، خلوص کی، سچ کی، ٹھیک ہے جی، ہمدردی کی، اور یہ ساری ختم ہو چکی ہیں۔ آج ان کی جگہ پہ خود غرضی آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور لالچ آ گئی ہے، ہوس آ گئی ہے۔ یہ ساری ان چیزوں کی وجہ سے آج انسانیت جو ہے وہ کہیں ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، اور آج کا آدمی زر و مال کی محبت اور ہوس میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے، انسان اندر سے دراصل مر چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے اور یہ جو انسان جو ہے نا وہ میں ہی میں، یعنی اس کا کیا خیال ہے؟ بس میں ہی میں ہوں، بس اس کا شکار ہے، اور اس کی فکر یہ ہے کہ بس میں ہی میں ہوں۔ خود غرضی آج دیکھیں معاشرے میں اپنے عروج پر ہے، ہمدردی جیسے اوصاف ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے اور زندگیوں سے بالکل مٹتے جا رہے ہیں، بلکہ بہت حد تک تو ناپید ہو چکے ہیں۔ اور اسی کو لوگوں نے جو اہل فکر و نظر ہیں، اسی کو انسانیت نہیں حیوانیت کہا ہے۔ تو اس لیے شاعر، اور مجھے یاد آ رہا ہے جی حفیظ جلندری کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے مردے چل پھر رہے ہوں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں دراصل ضمیر جعفری نے اس شعر کے اندر بھی بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ آج کا جدید دور کا جو سائنس کا پروردہ اور ٹیکنالوجی کا پروردہ یہ جو جدید انسان ہے، اس کے سامنے مشینوں کی اہمیت تو بن گئی ہے، لیکن انسان کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اسی لیے انسانیت آج تڑپ رہی ہے، انسانیت آج لرز رہی ہے، انسانیت سوسائٹی میں مٹ چکی ہے، اور جبکہ زندگی گزارنے کے لیے دیگر جو لوازمات ہیں ان کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ انسانیت جو ہے وہ بالکل دم توڑ رہی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے جی کہ یہ شعر آپ کو اس حوالے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسرا شعر ہے جی اس سے اگلا کہ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ اب بظاہر تو یہ شعر جو ہے وہ ایک مزاحیہ سا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کیس جو ہے، کیس یہ مجنوں کا اصل نام ہے۔ مجنوں تو اس کو اس کے جنون اور دیوانگی کی وجہ سے کہا جاتا ہے نا، اصل نام اس کا تھا کیس، بنو عامر قبیلے سے تھا کیس، تو وہ لیلا کا عاشق تھا۔
تو اس کیس کے لفظ سے اس شعر کے اندر ایک تلمی شان جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، یعنی اس میں ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک تلمی کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا حوالہ آپ نے اپنے تشریح میں جو ہے وہ ضرور دینا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے، پہلے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جی کہ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ تو شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ مجنوں یعنی کیس یعنی مجنوں کی دیوانگی بھی عقل رکھتی تھی، یعنی وہ اپنی اس دیوانگی کے باوجود یوں سمجھ لیں کہ بہت عقل مند تھا، کہ وہ اس نے ساری عمر وہ صحرا میں تو پھرتا رہا، ٹھیک ہے جی، اور لیلا لیلا کرتا رہا اور لیلا کو پکارتا رہا، لیکن وہ سمجھدار اس وجہ سے تھا کہ اس نے شادی نہیں کی اور شادی جیسے جھنجھٹ میں وہ نہیں پڑا۔ تو یہ سب انداز سے اس نے ایک مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جدید دور کے اس انسان کے اوپر ایک طنز بھی کی گئی ہے کہ جس نے شادی تو کر لی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد شادی کے ساتھ جو دیگر ذمہ داریاں ہیں ان سے وہ عہدہ برا ہونے سے کیا ہے، وہ قاصر ہے۔ اس لیے شاعر نے مجنوں کو جو کہ دیوانہ تھا، ٹھیک ہے جی، جو عقل نہیں رکھتا تھا، اس کو سمجھدار، آج کے انسان کے مقابلے میں اس کو سمجھدار قرار دیا ہے۔ تو شاعر ضمیر جعفری نے تلمی انداز میں ماضی کے عاشق مجنوں، جسے اس کی دیوانگی اور جنون کی وجہ سے مجنوں کہا گیا، اس کو اس پاگل اور دماغی طور پہ جو معوف آدمی تھا یا جو فاطر العقل تھا، ٹھیک ہے جی، اس کو آج کے جدید دور کے پڑھے لکھے اور سمجھدار عاقل بالغ آدمی سے اس کا موازنہ کیا ہے۔ یہ اگرچہ بظاہر اس میں یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن بین السطور جو ہے یہ موازنہ کیا گیا ہے۔ بین السطور کا مطلب ہوتا ہے کہ ان بٹوین دا لائنز، یعنی اس شعر کے اندر جو بات چل رہی ہے وہ ایک موازنے کی کیفیت ہے۔ تو شاعر بتانا چاہتا ہے کہ اس شعر میں کہ یہ ہے جی کہ مجنوں جو تھا، چونکہ اس نے شادی اس لیے نہیں کی کہ اس کو پتہ تھا کہ شادی کے نتیجے میں پھر گھر بار بنانا پڑے گا، بچے ہوں گے، محنت مزدوری کرنی پڑے گی اور کھانے پکانے کے بکھیڑوں میں الجھنا پڑے گا، ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، پھر طرح طرح کی ضرورتیں جو ہیں وہ بڑھیں گی، پھر آگے بچوں کی جو فرمائشیں ہیں یا بیوی کی جو خواہشیں یا اس کی جو آرزویں یا تمنائیں ہیں ان کے پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ یوں مجنوں سمجھتا تھا، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایک شادی خانہ آبادی جو ہے وہ دراصل شادی خانہ بربادی پر ہی ختم ہوگا، چنانچہ اسی وجہ سے اس نے شادی نہیں کی۔ تو ضمیر جعفری کی اپنی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، اور اس نظم کے اندر جو ہے ضمیر جعفری نے جس نظم کا عنوان ہے شوہر فریادی، تو اس نظم کے اشعار میں بھی شاعر نے اسی شادی کے حوالے سے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں، یہ ضمیر جعفری ہی کے اشعار ہیں، قید کڑی اور بے میادی، قید کڑی اور بے میادی، یعنی کہ اس کی کوئی میعاد بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی جب شادی کر لیتا ہے تو وہ شادی کی اس قید میں پڑ جاتا ہے، اور شادی کب تک رہے گی یعنی اس کی کوئی میعاد کا تعین بھی نہیں ہے۔ قید کڑی اور بے میادی، ختم ہوا سب دھوم دھڑکا، یعنی کہ جتنی بھی شادی سے پہلے ایک انسان آزاد ہوتا ہے اور آزادی میں جو دھوم دھڑکے کرتا رہتا ہے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ شادی جو ہے نا وہ ایک پابندی کا نام ہے۔ آدم زادہ ہکا بکا سلب ہوئی ساری آزادی، یعنی آدم جو ہے نا، آدم کی اولاد یہ جس کی شادی ہو جاتی ہے وہ بڑا حیران اور پریشان، اور کیونکہ اس کی ساری آزادی جو ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے۔ کر لی شادی، قید کڑی اور بے میادی، ختم ہوا سب دھوم دھڑکا، آدم زادہ ہکا بکا سلب ہوئی ساری آزادی، کر لی شادی۔ تو دیکھیں شادی کے یہ جو مسائل ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انہی مسائل کے سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت جو تھی وہ شاید مجنوں میں نہیں تھی، اسی لیے ضمیر جعفری کہتے ہیں جی کہ مجنوں جو ہے وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا کہ اس نے شادی نہیں کی۔ اور آج کا انسان جو نہایت سمجھدار، پڑھا لکھا اور عاقل بالغ ہے، مگر زندگی کی ان مصیبتوں کے ہاتھوں زندہ درگور ہے، جبکہ ماضی کا آدمی یعنی یہ جو مجنوں تھا، کیس تھا، دیوانہ جو تھا، یہ بظاہر دیوانہ، پاگل، آوارہ، فاطر العقل تھا، ساری زندگی آبادیوں سے بھی دور رہا اور صحرا نوردی کرتا رہا، ٹھیک ہے جی۔ عشق و محبت اس نے ضرور کیا مگر شادی نہیں کی۔ اگر شادی کر لیتا تو آج کے آدمی کی طرح آبادیوں میں پریشان حال زندگی ہی گزارتا۔
اور کون اس کا نام لیتا ہے. اس طرح کے تو ہر دوسرا آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ جو معاشرے میں ہے یعنی اس کی کوئی زندگی بظاہر جو ہے یعنی کہ وہ حالانکہ ویسے تو شادی سنت عمل ہے, یہ ضروری ہے, لیکن چونکہ شادی کے مسائل کی وجہ سے بعض اوقات انسان گھبرا جاتا ہے. شاعر نے بھی اسی گھبراہٹ کا یہاں پہ بیان کیا ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی کہ اس نے شادی نہیں کی نا مجنوں نے, تو وہ خوش خوش رہا اور خوش خوشی دنیا سے چل دیا. تو اس شعر کے اندر جو طنز کا پہلو ہے نا, یہ تو مزاح تھا. طنز کا پہلو یہ ہے کہ آج کا سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی جو ہے یہ مجنوں کے برعکس اس نے شادی تو کر لی ہے لیکن بال بچے بھی پیدا کر لیے, مگر وہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے سے کیا ہے, قاصر ہے. ان کے عہدہ برا ہونے کے بجائے, ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے بجائے وہ ذمہ داریوں سے فرار چاہتا ہے. حالانکہ ذمہ داریاں نبھانے سے کیا ہوتا ہے, خاندان مضبوط ہوتا ہے, اور جب خاندان مضبوط ہوتا ہے تو ایک معاشرہ جو ہے اس کی مضبوطی کی بنیاد پڑتی ہے, ایک اچھا معاشرہ تعمیر ہوتا ہے. اور جب کوئی آدمی اپنی ذمہ داریوں سے فرار چاہتا ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے کہ صورتحال پھر ناگفتہ بے ہو جاتی ہے, صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے. تو بظاہر تو شاعر نے یہ کہا ہے کہ مجنوں جو تھا وہ بہت سمجھدار آدمی تھا کہ اس نے شادی نہیں کی, اور آج کے جدید آدمی نے جو کہ مجنوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے اور عاقل بالغ ہے, اور اس کے پاس علم کے اور سائنسی ترقی کے اور جدید کے بہت سارے ذرائع ہیں. اس ساری روشنی اور ساری فکر کے باوجود بھی وہ اس جھنجھٹ میں پڑ گیا اور آبادی بھی بڑھا لی, اور آبادی کے بڑھنے سے مسائل جو ہے وہ بھی بہت بڑھ گئے. وسائل کم ہی رہے, وسائل کے بڑھانے کی طرف سوچا نہیں, آبادی بڑھتی جا رہی. تو اس لیے شاعر یہ کہتا ہے جی کہ آج, اور پھر وہ انسان جدید دور کا ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے سے بھی قاصر نظر آتا ہے, یا محروم نظر آتا ہے, یا وہ ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہی نہیں چاہتا ہے, ان سے فرار چاہتا ہے. تو اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاعر نے یہ رائے دی ہے کہ اس سے تو پھر سمجھدار وہ پاگل تھا, وہ مجنوں تھا, وہ جنون والا دیوانہ تھا, وہ قیس تھا کہ جس نے کم از کم چلے عشق محبت کر لیا لیکن یہ ہے کہ شادی نہیں کی. تو یہ ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ شاعر کی رائے جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ جب آدمی کے اندر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت نہ ہو, یا بندہ خود کو اپنے ایسی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے صلاحیتوں کو سے محروم سمجھے اپنے آپ کو, تو پھر وہ اس کام میں نہ پڑے. بہرحال شاعر نے ذرا مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں اپنے ان خیالات کا جو اظہار کیا ہے یقیناً آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. تو ان اشعار کی جو میں نے پڑھ درمیان میں سنائے ہیں اس کی روشنی میں بھی آپ جو ہے اس کو, ان اشعار کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ جس کو سب بہادر مانتے تھے, وہ جس کو سب بہادر مانتے تھے, سنا ہے اب وہ شوہر ہو گیا ہے. تو گویا شوہر ہو کے آدمی جو ہے نا وہ بہادر نہیں رہتا, گویا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بکری بن جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے, چونکہ ذمہ داریوں کا بوجھ اس قدر ہوتا ہے اور مسائل اس قدر ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان سے بعض اوقات تنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ یہ کام نہ ہی کرتا تو میں بہتر تھا. اس لیے جس کو پہلے سب لوگ بہادر کہتے تھے اب وہ کیا ہو گئے, شوہر ہو گیا. تو مجھے امید ہے عزیز طلبہ کہ آپ کو یہ اشعار جن کی ہم نے آج تدریس اور تفہیم کرنے کی کوشش کی ہے, آپ ان کو ذرا بغور سنیں گے تو یقیناً آپ کو سمجھ آ جائیں گے. اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.